अस्सलाम वालेकुम। हम तमाम सुनने वाले बहन भाइयों को हम सबका सलाम पहुंचे। आज की कुरान स्टडी हम चैप्टर 8 और उसकी आयत है 45 या 45। सो तो हम शुरू करते हैं जैसा कि हम अ, हमेशा से करते हैं कि इंग्लिश में पहले पढ़ते हैं और फिर उसको उसका उर्दू का तर्जमा भी पढ़ते हैं साथ। और हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So, verse number 45, Surah 8. O you who believe, when you encounter an army, you shall hold fast and commemorate God frequently, that you may succeed. उर्दू में है, ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी लश्कर का सामना करो तो तुम मजबूती से डटे रहो और कसरत से अल्लाह का जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो सको। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला अपनी तमाम आयात जो है ना, बेशुमार आयात में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कामयाबी की जो है वो बताते हैं कि कामयाब किन किन चीज़ों से आप हो सकते हैं। और यहाँ पे खासकर अल्लाह ताला उन लोगों से मुखातिब हैं जो ईमान वाले हैं। तो और जैसा कि हम जानते हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री कि तो हर दौर में जो बिलीवर्स हैं उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ा, उनकी परसिक्यूशन हुई और वॉर्स हुई। हमेशा लोग जो है कौमें जो है वो जब मुखालफत में खड़ी हो जाती थी तो वो मरने मराने पे भी आ जाते थे। तो यहाँ अल्लाह ताला उन्हीं से, ईमान वालों से मुखातिब हैं कि अगर इनका यानी लश्कर से मुराद है कि अगर कोई आर्मियां है या जो भी है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है या कोई भी लोग हैं जो आपके साथ अ, जंग करना चाहते हैं, यानी कि मारने के लिए अग्रेशन दिखाते हैं, अम, तो अल्लाह ताला उनको ये हौसला दे रहे हैं कि क्योंकि अल्लाह ताला उनके साथ है, अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है हमेशा। और जब आपके साथ अल्लाह ताला है तो तमाम कुव्वतें कायनात की आपके साथ हैं। तो ये उनकी मजबूती के लिए, उनके ईमान के मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मजबूती से डटे रहो और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करो ताकि तुम कामयाब हो सको। तो ये अल्लाह का ज़िक्र करना जो है ना, ये सप्लिकेशंस में आता है, यानी कि हम जब अल्लाह ताला को पुकारते हैं या किसी चीज़ के लिए हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, अम, उनकी क्वालिटीज़ को कमेमोरेट करते हैं या बार-बार हम वो हमारे दिल को मजबूत करने के लिए होता है। और आपकी सोल असल में आपकी जो रूह है उसको मजबूती आती है। बॉडी तो जो है जो अल्लाह ताला ने दी है, लेकिन बॉडी के अंदर जो एलिमेंट है, जो असल में हम हैं, वो है हमारी सोल। और सोल की नरिशमेंट या सोल की खुराक जो है वो अल्लाह ताला का कांस्टेंट जिक्र है, उनका ख्याल है, नमाजें पढ़ना है, जो भी अल्लाह ताला की आप राह में काम कर रहे होते हैं, तो उससे आपकी रूह को फ़ायदा पहुँचता है और उसकी ग्रोथ होती है। वो इतनी मज़बूत से मज़बूत हो जाती है, यानी कि वो कद-आवर जिसे कहते हैं ना कि हमारी बॉडी की तो एक लिमिट है ना, वो उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती, चाहे हम उसको जितना भी नरिशमेंट दें। वो एक उसके बाद वो ओबीस होना शुरू हो जाएगी। मगर सोल जो है या रूह जो है, जो हमारा असल पर्सन है अंदर, उसकी कोई ग्रोथ की लिमिट ही नहीं है। तो जितना आप उसको राइचस कामों से, अल्लाह ताला की कमेमोरेशन से, ज़िक्र से, उनके चैरिटी से या जो भी है, उससे आपकी सोल को जो फ़ायदा होता है वो उसकी बाकायदा ग्रोथ होती है और वो मज़बूत से मज़बूतर हो जाती है। तो अल्लाह ताला उनको ये कामयाब होने का एक जो है ना राज़ बता रहे हैं या उनको एक रिमाइंडर दे रहे हैं
کہ اس طرح تم کامیاب ہو سکو گے۔ یعنی کہ آپ کی سول اگر مضبوط ہو جاتی ہے، وہ خوف نہیں کھاتی، تو پھر اس کے آگے کوئی بھی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سبحان اللہ۔ Verse 46. You shall obey God and his messenger and do not dispute among yourselves, lest you fail and scatter your strength. You shall steadfastly persevere. God is with those who steadfastly persevere. اور اردو ترجمہ ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تنازع مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناکام ہو جاؤ اور اپنی طاقت کو منتشر کر بیٹھو۔ تمہیں ثابت تمہیں ثابت قدم تم ثابت قدم رہو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہم نے 45 میں پڑھا، یعنی کہ کامیابی کا نسخہ کیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں جب آپ کو سامنے دشمن ہوں جو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی کہ یقیناً ایک ڈر اور خوف کا ایلیمنٹ ہے اس کے اندر، تو اس کی بجائے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کا کثرت سے یاد کرو۔ جتنا آپ وہ کریں گے، آپ کی سول اتنی مضبوط ہوئے گی اور آپ کے سارے خوف نکل جائیں گے اور کامیاب ہو سکتے ہیں آپ۔ اور یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ ناکامی کا بتا رہے ہیں کہ کس صورت میں آپ ناکام ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تنازع مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یونٹی کی بات کر رہے ہیں، آپس میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ اور اللہ اور اس کے یہاں پہ اب جہاں پہ یہ رسول کی بات ہو رہی ہے اس وقت، تو وہ جس وقت زندہ تھے اور وہ ظاہر ہے وہ وار میں لیڈ بھی کر رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یقیناً جب ہم اللہ تعالیٰ جہاں بھی قرآن میں فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو وہ ان کی رسول کی ان کی زندگی میں ہے۔ اس کے بعد رسول جو میسج دے کے گیا، جو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، ہم نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہاں پہ پرٹیکولرلی خاص کر جو ہے کمانڈس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ریولیشنز اپنی یا اپنی وہی رسول کے ذریعے ہی بھیج رہے تھے، تو ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ان پہ ٹرسٹ، ان پہ اعتماد کرنا ضروری ہے، کیونکہ اور کوئی ذریعہ نہیں جو اللہ کی خبریں دے آپ کو، یا اللہ کی جو احکامات آ رہے ہیں ڈائریکٹ، وہ آپ کو دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو علیحدہ علیحدہ تو نہیں میسج دینا۔ تو آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، تنازع نہ کرو، کیونکہ دیکھیں ہمیشہ ابھی آج کے دور میں بھی ایک مشہور محاورہ ہے انگلش کا، یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے کہ اگر کوئی آرمی آپ کے پاس آپ سے لڑنے آ رہی ہے اور اس میں آپ کو جتنی بھی طاقت ایک دوسرے کے اتحاد سے ملے گی، اٹیک کریں گے آپ، ریٹالیشن ان کی جو ہے ریٹالیٹ کریں گے، تو اسی میں ہی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیا اور کوئی لوگ نکل گئے اور بات نہیں مان رہے رسول کی، اور یقیناً رسول ان کو اس وقت یونائٹڈ رکھنے کا مین وہ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کو ڈائریکٹلی پہنچا رہے ہیں، تو اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناکام ہو جاؤ اور اپنی طاقت کو منتشر کر بیٹھو۔ دیکھیں اگر چاہے اب ایک ایک ٹولہ ہے یا فرینڈز ہیں یا کوئی فرض کرے ریلیٹیوز ہیں، وہ اگر آؤٹ سائڈ ایلیمنٹس کے خلاف ہمیشہ یونائٹڈ رہتے ہیں، کہ اگر کوئی کہیں سے ان کو خطرہ ہے تو وہ اگر یونائٹڈ ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تو اس کو ناکام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی آپس میں پھوٹ ہو اور ایک آدھ جا کے وہ لڑائی کرے، تو وہ کیسے اس میں جیت سکتے ہیں؟ تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ جانوروں کو دیکھیں، لا آف جنگل بھی ایسی ہے کہ وہ جتھے کی صورت میں جاتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ کیا ہے، خاص کر جو بہترین مثال ہے وہ ہے ان کی وولفز کی، جو بھیڑیے ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے ایک اس کی نا جماعت کے طور پہ
وہ موومنٹ کرتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جائیں گے تو ان کی لیڈرز ہوتے ہیں، اور ان کے پورا ایک جو ہے نا ڈسپلن ہوتا ہے کہ، اور اس میں بھی وہ میں ایک دفعہ دیکھ رہی تھی کہ جو کمزور اور بوڑھے ہیں وہ آگے ہوتے ہیں، ان کو یہ آگے رکھتے ہیں، ان کے پیچھے ینگ اور زیادہ مضبوط، جب وہ مائگریٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو یقیناً اس طرح پھر جو ہے نا جو باقی جنگل کے جانور جو ہیں ان پہ ایزیلی ان کو شکار نہیں بنا سکتے، بلکہ یہ خود زبردست شکاری خود ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی، اور خاص کر کے اگر آپ ڈس بلیور سے یا کافروں سے لڑنے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے، انہی کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کثرت سے یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اور یونائٹڈ رہو، اور نہیں تو تمہاری اپنی جو طاقت ہے وہ بکھر جائے گی، ظاہر ہے۔ جب آپ اکٹھے ہیں، 10 لوگ اگر اکٹھے ہیں ایک اس پہ اٹیک کرتے ہیں، اس کی بجائے 2 اور 3 کہیں کہ ہم نمٹ لیں گے، یا 2 3 کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں جانا، تو اس طرح تو پھر وہ سارا کچھ بکھر جاتا ہے، جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے، آپ کی پاور بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں، یقیناً۔ دوسری مین چیز ہے کہ ہمیشہ اللہ نے بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثابت قدمی کا، ڈٹ کے رہنے کا، پرسویرنس کا، کیونکہ شیطان بھی مختلف صورتوں میں آپ کو آ کے وسپر کر کے کمزور کرے گا۔ آ، جو جو بھی اپس اینڈ ڈاؤنس تو آنے ہی آنے ہیں، ایمان کے راستے میں بھی اور انسان کی لائف میں بھی، کیونکہ اسی سے جو ہے نا، اگر آپ ثابت قدم نہیں رہتے، ڈر کے بھاگ جائیں یا اپنا ریلیجن ہی چھوڑ دیں، تو وہاں پہ تو پھر خالی یہ نہیں کہ آپ کا جسمانی نقصان ہوگا، بلکہ ہمیشہ کے لیے آپ کی روح کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے، تو اور کیا چاہیے۔ Verse 47, do not be like those who left their homes grudgingly, only to show off, and in fact discouraged others from following the path of God. God is fully aware of everything they do. اردو ترجمہ ہے، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے محض دکھاوے کے لیے اپنے اپنے گھروں کو اپنے I'm sorry. Discourage others from grudging. اپنے گھروں کو بغض اور عناد سے چھوڑا، اور در حقیقت دوسروں کو اللہ کی راستے پر چلنے سے حوصلہ دوسروں کی اللہ کی راستے پر چلنے سے حوصلہ شک نہیں کی۔ اللہ ان کے ہر کام سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا ہو سکتا ہے، کیا خرابی ہو سکتی ہے، اور اس کی مثال یہ دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے محض دکھاوے کے لیے اپنے گھروں کو بغض و ناز سے چھوڑا، اور در حقیقت دوسروں کی اللہ کے راستے پر چلنے سے حوصلہ شکنی کی۔ تو یہاں پہ جو کچھ لوگ ایسے بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو نا، ظاہر ہے آپ جب وار کے لیے جاتے ہیں تو اپنا گھر چھوڑتے ہیں، تو انہوں نے ان کی نیت صاف نہیں تھی، یا ان کو دکھاوے کے طور پہ۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب کا پتہ ہے نا، ہماری سول کی جو جو چیز ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک کنیکشن ہے مسلسل۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر سوچ کو جانتے ہیں۔ ہم باڈی باڈیلی ہم اس دنیا میں علیحدہ ہیں اللہ تعالیٰ سے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک اپنا سسٹم بنایا کہ وہ ہر سول کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ آپ کی اندر ترین گہری ترین سوچ جو ہے نا، جس کا آپ کو خود بھی شاید نہ پتا، وہ اللہ کو پتا ہے۔ تو یہ لوگ محض دکھاوے کے لیے، ان کے مسئلے کوئی اور تھے، اور بغض و اناد سے گھروں کو چھوڑا، اور بلکہ ان کے اس ریاکشن سے دوسروں کو بھی
डिस्करेज किया इन लोगों ने कि ये अगर आप बुड़बुड़ा के छोड़ते हैं और बिल्कुल एक चीज़ पे राज़ी नहीं हैं, तो उससे बाकियों को भी वो डिस्करेजमेंट होती है, उनकी हौसला शिकनी होती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह इनके हर काम से मुकम्मल तौर पे बाखबीर। अब जब भी अल्लाह ताला देखें लोग ईमान लाते हैं, फिर उनमें से उनके टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस के साथ कि ये क्या हर सूरत में साबित कदम रहेंगे? क्या ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत बगैर चूँ चुरां किए करेंगे? अगर वो नहीं करते और वो बड़े इस तरह से मुँह बना के या गुस्से में उनकी नीयत साफ़ नहीं है, वो अपने कहें अच्छा आ तो रहे हैं मगर यू नो अ, वो ऐसा उनका जो अ, रिएक्शन जो होता है वो कुछ और बता रहा होता है और उससे बाकियों को भी जो है ना डिस्करेजमेंट होती है, हौसला शिकनी होती है। ये चीज़ भी डिवाइड करती है लोगों को। तो ये अक्सर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने मुनाफ़िकीन भी कहा है, जिनकी मुनाफ़िकत जो है ना वो खुल के फिर आ जाती है ऐसी सूरतों में। वर्स 48 848 इसकी सबटाइटल है द सबटाइटल इज़ द डेविल सीज़ गॉड्स इनविजिबल सोल्जर्स। The devil had adorned their works in their eyes and said, "You cannot be defeated by any people today, and I will be fighting along with you." But as soon as the two armies faced each other, he turned back on his heels and fled, saying, "I disown you. I see what you do not see. I am afraid of God. God's retribution is awesome." कि इसका हेडिंग है शैतान अल्लाह के पोशीदा सिपाहियों को देखता है। अम, उर्दू तर्जुमा है शैतान ने इनके अमाल को इनकी आंखों में सजा दिया था और कहा तुम आज किसी कौम से शिकस्त नहीं खा सकते और मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूंगा। लेकिन जैसे ही दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो वो उल्टे पांव पलट कर भाग गया, ये कहते हुए कि मैं तुमसे लातल की इख्तियार करता हूँ। मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह का अज़ाब बहुत ज़बरदस्त है। तो ये जो है ना, यहाँ पे अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए अ, उस जंग में अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे थे जो उनके साथ लड़ रहे थे। उनको अल्लाह ताला ने उनकी अपनी रहमत की कि जो कि दुश्मनों को तो ज़ाहिर है नहीं नज़र आ रहे थे, मगर शैतान को नज़र आ गया। तो वो अल्लाह ताला मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि देखिए शैतान जो है ना, वो ईमान वालों के पीछे हर वक़्त पड़ा हुआ है। वो झूठा है, धोखाधड़ी करता है। तो जो लोग उसके दिखलावे में आ जाते हैं और उनको ये लगता है कि हमारे पास तो बहुत क़ुव्वत है। अम, ज़ाहिर है शैतान डायरेक्टली तो उनसे बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला शैतान की जो शैतान ने सोचा उसको तो अल्लाह ताला जानते हैं ना। तो वो लोगों के अमाल जो हैं, जो अल्लाह की मुखालफत कर रहे होते हैं, वो उन अमाल को उनकी आँखों में सजा देता है कि तुम तो ज़बरदस्त काम कर रहे हो या यही रास्ता अच्छा है, तुम्हें ही फ़तह होगी, इस किस्म की चीज़ें। तो शैतान उनको जो है ना बहलावे में ले आता है कि उठो-उठो तुम लेकिन जब उसने देखा कि आगे कौन है, कौन लड़ रहे हैं, तो वो उल्टे पाँव भाग गया। तो यहाँ मैं एक दफ़ा फिर पढ़ती हूँ, शैतान ने इनके अमाल को इनकी आँखों में सजा दिया था और कहा तुम आज किसी कौम से शिकस्त नहीं खा सकते। देखिए, जब आप एक इसको कहते हैं कि डिल्यूज़नल हो जाना ना, वो इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट उनको उसने कर दिया, दिमाग में भर दिया कि तुम तो इतने मज़बूत हो, तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। उनकी दिमाग में ये चीज़ आ गई, तो और मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ूँगा।
تو ان کو لگتا تھا ان کے ساتھ کوئی پاورز ہیں جس پہ بھی وہ یقین رکھتے ہیں. یقیناً لوگ ڈائریکٹلی تو نہیں سوچتے کہ ہمیں شیطان یہ کہہ رہا ہے، مگر جب آپ اللہ کے راستے پہ نہیں ہوتے اور اس کا مخالف جو راستہ ہے وہ ہمیشہ شیطان لیڈ کر رہا ہوتا ہے. وہی اس راستے پہ تمام جو کام لوگ، اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، یا کوئی انتہائی بد کرداری کے کام کر رہا ہے، تو ان میں تھوڑا بہت فائدہ دکھا کے شیطان ان کو کہتا ہے وقتی طور پہ کوئی امیر ہو جائے گا یا کوئی کیا ہو جائے گا، تو وہ اسی میں مست ہو جاتے ہیں لوگ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری تو عزت اس میں ہے، ہم تو بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. تو اسی طرح اس سچویشن میں شیطان نے ان کو یہ باور کرا دیا somehow کہ تم بہت پاورفل ہو، تمہیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا، اور جو بھی پاور ہے میری بھی ہے جو میں تمہارے ساتھ لڑوں گا. آم، تو جب لشکر آمنے سامنے آئے تو یہاں لکھا ہے تو وہ الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگ گیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں تم سے اللہ تعالی کی خیال کرتا ہوں، وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا عذاب بہت زبردست ہے. اب آپ سوچیں کہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب جسے کہتے ہیں نا ایک ہائٹ پہ لے جانا، بلندی پہ، کہ آپ کے ہر کام اچھے ہو رہے ہیں، زبردست میرا پیسہ بن رہا ہے. میں ایک مثال دے رہی ہوں دنیاوی طور پہ. آج کے دور میں اگر مثلاً کوئی مسلسل کرپشن کر کے، چوریاں کر کے، ڈاکے ڈال کے وہ امیر ہو جاتے ہیں یا کچھ اور ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک ہائی اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جاتے ہیں کہ بس یہ ہمیں تو اب کوئی چھو نہیں سکتا، ہم طاقتور ہیں، ہم ہر چیز پیسے سے کر سکتے ہیں. اور پھر ایک دم جب شیطان ڈسون کرتا ہے ان کو اور ہٹ جاتا ہے، تو وہ ایسی ہے نا کہ بہت بلندی سے کوئی، جتنی آپ زیادہ ہائٹ پہ جائیں اتنی گہری چوٹ آئے گی جب آپ وہاں سے گریں گے. تو اسی طرح گرنے سے پہلے شیطان اپنے ماننے والوں کو ایک بلندی پہ لے جاتا ہے، ان کو ہر طرح کے جو ہے نا وہ حوصلہ دیتا ہے کہ او ہو تم ہی سب کچھ ہو. تو جس کو آپ ایگو سمجھ لیں یا کوئی اور چیز سمجھ لیں، جس طرح بھی وہ ان کے، کیونکہ شیطان کی وسپر ہی اللہ تعالیٰ کے خلاف ہوتی ہے، تو جو چیز ان کو، جو بھی خیالات آ رہے ہوتے ہیں وہ شیطان سے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک یقین دہانی، اور ان کا کیونکہ وہ اپنی پاور میں ایسے آ جاتے ہیں. مگر جب اس نے فرشتے دیکھے، اس کو تو سمجھ آ گئی کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھی جانتا ہے، کیونکہ اینڈ میں اس کا عذاب بھی لکھا ہوا ہے جہنم کا. تو وہ لوگ، وہ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا سمجھے، ان کو اندھا کر کے ایک طرح سے، آم، اور وہ خود ان کو چھوڑ گیا. تو ظاہر ہے اب فرشتوں کے ساتھ کون فائٹ کر سکتا ہے، سبحان اللہ. Verse 49, the hypocrites and those who harbored doubt in their hearts said, these people are deceived by their religion. However, if one puts his trust in God, then God is Almighty, most wise. اس کا اردو ترجمہ ہے، منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک تھا نے کہا کہ یہ لوگ اپنے I'm sorry کہ یہ لوگ اپنے دین کے دھوکے میں ہیں. تاہم اگر کوئی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو پھر اللہ قادر مطلق ہے، مطلق حکمت والا ہے. تو جیسا کہ میں پہلے بھی مینشن کر رہی تھی کہ ظاہر ہے ان جو بظاہر ایمان والے تھے، یا جو ایمان لے آئے، ان میں سے منافقین بھی تھے، یا جو کمزور، ابھی ان کا ایمان صحیح طرح سے پکا نہیں تھا اور ان کو کوئی ڈاؤٹس تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اپنے دین کے دھوکے میں، اب ان کو ایسے لگا کہ جو باقی مضبوط ہو چکے ہیں، بہت جو صحیح والے مومن ہیں، جو ایمان جن کا پختہ ہے، اور وہ یہ لڑنے میں جائے، تو یہ ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ یہ لوگ اپنے دین کے دھوکے میں ہیں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کی مدد آئے گی ان کو، اور فرشتے آ جاتے ہیں،
ईमान वालों का हमेशा इसी तरह मज़ाक उड़ाया गया उनके फ़ेथ का। लेकिन अगर आपका फ़ेथ पक्का है तो यकीन जानें कोई भी सिचुएशन में आपको कोई शिकस्त नहीं हो सकती। अगर आप अल्लाह ताला की किंगडम में हैं, अगर आप अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपको। उसके लिए हमें ये होता है कि हमें अपना ट्रस्ट जो है, अल्लाह ताला पे मुकम्मल भरोसा करना है, जो कि बार-बार अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि यही अल्लाह ताला फ़रमा रहे हैं कि अगर कोई अल्लाह पर भरोसा रखता है, तो फिर अल्लाह कादिर मुत यानी कि अल्लाह ताला तो तमाम कुव्वतों के मालिक हैं और सबसे ज़्यादा वो हिकमत वाले हैं। वही जानते हैं कि क्या करना है। तो जब जो जिसको अल्लाह इंस्पायर करेगा और जिसको अल्लाह ताला का सहारा होगा, उसको कौन शिकस्त पूरी कायनात में दे सकता है? नहीं दे सकते। ये हमारे लिए एक सोचने की बात है कि क्या हम अपने अल्लाह ताला के फे हम हमारा जो फ़ेथ है अल्लाह ताला पे, क्या हम उसको टेस्ट करते हैं मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में? हमें हर हालत में हमें अपना ट्रस्ट अल्लाह ताला पे मुकम्मल छोड़ना होगा। किसी ख़ौफ़ की सिचुएशन में या किसी हमेशा अल्लाह ताला को याद करना है, अल्लाह ताला को कमेमोरेट करना है कि अल्लाह ताला मुश्किल भी लगे आपको कि बहुत मुश्किल आ गई है, तो हमने फिर भी अल्लाह ताला पे अपना ट्रस्ट नहीं छोड़ना, हमने पे वेवर नहीं करना, वरना हम उन्हीं लोगों में से होंगे जो जिनके दिल में शक है, ओह मेबी पता नहीं क्या होगा। ये सोचना ही चाहिए। अ, तो ये मैं अब आखिरी आयत पढ़ती हूँ 50। If you could see those who disbelieved when the angels put them to death, they will beat them on their faces and their rear ends. Taste the retribution of hell. का उर्दू तर्जुमा है, अगर तुम सिर्फ इन्हें देख सकते जिन्होंने कुफ्र किया जब फरिश्ते इन्हें मौत की घाट उतारते हैं, तो वो इन्हें इनके चेहरों और इनकी पुश्तों पर मारेंगे। जहन्नम के अजाब का मजा चखो। तो यहाँ पे अल्लाह ताला हकीकत जो बता रहे हैं कि इनके साथ क्या होगा, जो जो कुफ्र करते हैं या जिनको आप सच्चाई का पैगाम अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा हो और उसको रद्द कर दें और डिसबिलीविंग या कुफ्र पे कायम रहें वो लोग, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काश तुम इनको देख सकते उस वक़्त जब इनके जब मौत के फरिश्ते इनको मौत के लिए आएँगे तो इनकी जान कैसे लेंगे? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो इनके चेहरों और इनकी पूँछों पर मारेंगे। आप सोचिए एक फरिश्ता जब आपको अस्तगफिरुल्लाह वो कैसी अल्लाहू अकबर आप सोचिए ना कि इनकी मारना किस किस्म का मारना होगा? यानी ये इंसान के हाथ नहीं है। ये जब सोल निकालेंगे तो वो उस सोल को जो है एक तरह की किस किस्म की पनिशमेंट वहीं से उनकी शुरू हो जाएगी। हाँ, इवन जब उनकी रूह को निकाला जाएगा, तो उनको समझ लग जाएगी उसी वक़्त। अल्लाह ताला उस दिन से बचाएँ और जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान में जो मोमिन है, जो राइचस ज़िंदगी गुज़ारता है, जो शिर्क हर किस्म के शिर्क को जो है ना, वो डिस्कार्ड करता है अपनी लाइफ़ से और अल्लाह पे पूरा ट्रस्ट करता है और अल्लाह ताला की हर जो भी कुछ हो रहा है, उस पे पूरा वो सबमिट करता है कि सब चीज़ पे अल्लाह का कंट्रोल है, सब अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है और उस पे आप ट्रस्ट रखें, तो कोई एक तो किसी सिचुएशन में आपको शिकस्त नहीं आएगी। अल्लाह ताला कभी आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि विक्ट्री जो है, जो फ़तह है, वो बिलीवर्स के लिए है। तो जब हम इस फ़ेथ में होंगे, आपको किसी सिचुएशन में कोई नाकामी हो ही नहीं सकती। एक वॉर क्या या कोई छोटे-मोटे हम तो छोटा-मोटा कोई अगर टेस्ट आ जाते इंसान खौफ में मुब्तला हो जाता है, ओहो! मेरे पास तो पैसा नहीं रहना या मेरे मेरे साथ ये हो जाना है या वो हो जाना है। किसी सूरत में भी कोई भी टेस्ट हो, इंसान अपना अल्लाह पे पूरा भरोसा रखे और अपने आप को इस यही आयात हैं जिनसे हमें सबक सीखना होता है कि देखिए, जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम साबित कदम रहो और
اللہ کو کمیموریٹ کرو. تو جنگ جیسی حالت میں بھی ان کو سکون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کو پتہ دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ اگر کوئی میرے سے غلطی ہو تو میں اپالوجائز کرتی ہوں. ہمارے گروپ کے ممبرس بھی یہاں پہ ہیں انشاءاللہ. اگر کسی اور کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا کامنٹ دینا ہے پلیز فیل فری ٹو ڈو اٹ ناؤ انشاءاللہ. السلام علیکم. تھینک یو سسٹر، ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. پریز گاڈ. ابھی امیجن کریں آج کل جیسے جنگ وغیرہ جہاں پہ دنیا میں ہو رہی ہے، اور جب ہمیں اس کی نیوز ملتی ہے، ہم وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن ہمیں ڈفرینٹ سورسز سے وہاں کے حالات چلتے ہیں اور ہمارا دل دہل جاتا ہے سن کے کہ وہاں پہ ہم دماغ میں ایک منظر پیدا کر سکتے ہیں. ایون دو یہ لوگ کتنا میڈیا پہ کنٹرول ہے اور کتنا کہ آپ پکچرز نہیں دیکھ سکتے، ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے، ہر چیز کو وہ سینسر کر دیتے ہیں. لیکن جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے اس سے ہم ایک امیجن سینیریو کریٹ کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ کتنی بری حالت ہوگی، اور اس سے ہمیں عبرت اتنی ملتی ہے اور اتنا مطلب دل کو صدمہ ملتا ہے. یہ ساری فیلنگز ہوتی ہے. تو ہم نے وہ سورس جو ہمیں ملی اس سے ہم نے ایک منظر کریٹ کیا اور اس سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا اور اس سے ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہوئی. ہم اس سے جتنا وہاں پہ ہونے والی بات تو نہیں ہو سکتی کہ ہم وہاں موجود ہوں، لیکن ہم اس کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حالت ہو سکتی ہے، کتنا جو لاؤڈ ہوگا، دھماکے ہوں گے، یہ ہوں گے، ہر چیز کا ایک خون و خون یہ وہ ایک پورا منظر دماغ میں کریٹ ہو جاتا ہے. جو ہمارے پاس سورس ہے، یہاں پہ ایک سورس ہے قرآن، اور قرآن میں انفارمیشن آ رہی ہے کہ آیت نمبر 50 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم They will beat them on their faces and their rear ends. یہ ہے پیس آف انفارمیشن. اب ہم نے اس کو لے کے دماغ کے اندر اس کو کریٹ کرنا ہے امیج کہ آپ دیکھتے ہیں بعض کا کسی کی پٹائی ہوتی ہے یا جیسے کھانے وغیرہ میں مار پیٹ ہوتی ہے اور خون خرابہ ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں ایک منظر کریٹ ہوتا ہے. جیسے ماشاء اللہ آپ نے کہا کہ یہ فرشتے ہوں گے جو ان کو مار رہے ہوں گے. اب ان کی فزیکل باڈی تو ہمارے سامنے ہوتی ہے، ہم نے کئی ڈس بلیورس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، وہ تو آرام سے لیٹے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے، ان کے اوپر ایک ایسا ہوتا ہے صدمہ اور اداسی اور یہ سارا منظر تو ہوتا ہے. لیکن وہ کس ڈائمینشن میں ان کو مار رہے ہوتے ہیں یہ اب اللہ تعالیٰ کے حضور تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ ان کی سول تو ویسی ان کی اتنی گرو نہیں ہوئی، اور کس طرح ان کو کس خوف میں کس انداز میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ سینیریو کریٹ کر سکتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو اچھا، تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ یہ ایک منظر ہے جو واقعہ ہو کے رہے گا اگر ہم اللہ کے ساتھ نہ ہوئے. تو یہ جو فرشتے جب آئیں گے اور وہ جو یہ عمل کریں گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے. اور ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ رائچس ڈو ناٹ ڈائی، ڈو ناٹ ریلی ڈائی، کہ وہ مرتے نہیں ہیں. ان کے لیے جب فرشتے ان کو لینے آتے ہیں تو بہت ہی ہم اس کے اوپر بھی ہم ایک منظر کریٹ کر سکتے ہیں اپنے اندر کی. کسی کو بہت ہی نہایت شاندار استقبال کے ساتھ ویلکم کیا جاتا ہے ان کو، کہ ایون میسنجر آف دا کووننٹ اس کی بڑی اچھی اگزامپل دیتے ہیں کہ سپوز آپ نے اٹھے اور اب بریک فاسٹ بنایا اور گرم گرم چائے اور یہ پڑی اور آپ کھانے لگے، تو آپ کا فرشتے لینے آ جائیں تو ان سے اگر اس سے پوچھا بھی جائے گا کہ تم چاہتے ہو تم اپنا بریک فاسٹ ختم کرو، تو وہ کہے گا بریک فاسٹ گیا باہر میں، چلو مطلب اتنی ایکسائٹمنٹ. تو دونوں کمپلیٹ اپوزٹ اسپیکٹرم ہے اس سینیریو. سبحان اللہ. جسٹ امیجن دیٹ. یہ کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں؟ جیسے وہ وار کی جیسے ماشاء اللہ ایک ایگزامپل دی اللہ تعالیٰ نے، کیوں بتا رہا ہم اپنے دماغ میں وہ سینیریو کریٹ کریں، اور جتنی ہم یہ پریکٹس کریں گے اپنے دماغ میں آنیسٹلی میڈیٹیٹ کریں رات کو یا ادر ٹائمز میں، اس سینیریو کریٹ کر کے اس کو اگین اینڈ اگین اپنے دماغ میں جب چلائیں گے نا، تو وہ فزیکل پکچر بیٹر سے بیٹر ویوڈ ہوتی جائے گی. اور جب وہ ہائر اینڈ ہائر حالت پہنچے گی تو ہمیں وہ عبرت ابھی لینی ہے، ابھی وہ خوف دل میں پیدا کرنا ہے کہ یا تو ہم اس سائڈ میں یا ہم تو ہم اس سائڈ میں. کتنے وہ ہمیں آیتیں ملتی ہیں کہ ان کو کتنے پیار سے انوائٹ کیا کرتے ہیں اینجل کے، آئیں آپ کا ٹائم اب یہ دنیا میں ختم ہو گیا. دونوں کی باڈی ڈیڈ ہوتی ہے،
بلیور اور ڈس بلیور، وہ باڈی تو ڈیکے ہوگی اور زمین کا حصہ بن جائے گی، لیکن اس سے پہلے پہلے ان کی سول جو ہے، جو نیک لوگ ہیں ان کی، وہ چھوڑ جاتے ہیں. جیسے گاڑی میں سے بندہ دروازہ کھول کے باہر نکلتا ہے تو وہ گاڑی تو ایک ٹیمپرری یوز کی تھی اور وہ وہیں چھوڑ جاتے ہیں، وہ وہیں ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کا سفر آگے کنٹینیو ہوتا ہے. تو یہ باتیں بہت ہی غور کرنے کی ہیں. اور جیسے آپ نے ایک اور آیت پیچھے پڑھی تھی کہ وہ جو شیطان کے بارے میں کہ وہ پرومس کرتا ہے، اس کی ایک آیت ہے سورہ 14 کی آیت نمبر 22، اس میں ہے کہ اینڈ the devil will say after the judgment has been issued، کہ شیطان اس وقت کہے گا جب سارے فیصلے ہو جائیں گے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. گاڈ، جہاں تک ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہمیں تھی، گاڈ ہیز پرومسڈ یو، وہ کہے گا، یہ شیطان کے الفاظ ہیں، غور کریں. گاڈ ہیز پرومسڈ یو دا ٹروتفل پرومس، اس کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا اور وہ سچا وعدہ تھا. پھر وہ کہتا ہے کہ اینڈ آئی پرومس یو، کہ میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، اینڈ آئی بروک مائی پرومس، میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا. یہ ایگزیکٹ فیوچر کی پریڈکشن نہیں ہے، یہ فیوچر کے ایگزیکٹ واقعہ ہے کہ آپ کے پاس جیسے کوئی ٹائم مشین ہو، آپ فیوچر میں جا کے دیکھو کہ فلانا واقعہ ہوا ہے اور پھر آپ واپس آ کے بتا رہے ہو بھائی یہ ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ ہوگا، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. شیطان نے یہ الفاظ کہنے ہیں جو اس کے ساتھ تھے، ایگزیکٹ فیوچر بتا رہے ہیں. ہم فیوچر کے بارے میں کتنی جستجو رکھتے ہیں نا کہ کل کیا ہوگا، کل کیا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کا حال بتا رہے ہیں. And I had no power over you. اور یہ بھی کہہ رہا کہ میری تم پہ کوئی پاور، کوئی زور زبردستی ذرا بھی نہیں تھی. I simply invited you، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی. And you accepted my invitation، اور تم نے میری دعوت قبول بھی کر لی. Therefore do not blame me. تو مجھے اس کے میں بلیم مت کرو، مجھ پہ الزام مت لگاؤ. یہ سارے اس کے الفاظ ہیں، سورہ 14 آیت نمبر 22. اینڈ بلیم اونلی یور سیلف، اپنے اوپر بلیم کرو، اپنے اوپر الزام لگاؤ. تو میرا اس میں مائی کمپلیننگ کین ناٹ ہیلپ یو. تو پھر وہ کہہ رہے کہ میں جتنی بھی کمپلین کروں، شکایت وغیرہ کروں، وہ مائی کمپلین وہ تمہیں مدد نہیں کرے، کیونکہ آج جو قیامت کا دن ہے، سپوز آج سمجھ لیں قیامت کا دن ہے اور فیصلے ہو چکے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں کمپلین کروں بھی، میں لڑوں بھی، کچھ بھی کروں، میں تمہارا ایڈوکیٹ بھی بن جاؤں، کچھ بھی بن جاؤں، یہ تمہیں ہیلپ نہیں کر سکتا. بھلے اگر جو بھی تھا واقعہ ہوا وہ آج میں تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتا. نور یور کمپلیننگ کین ہیلپ می. تو جیسے وہ ڈیبیٹ ہوگی، لوگ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں گے، اپنے آباء و اجداد کو کہیں گے، اپنے جو جن لیڈرز کو فالو کرتے ہیں ان کو کہیں گے، اور وہ بیک اینڈ فورتھ ایک دوسرے سے کریں گے. نہ تو وہ کو فائدہ دے گا، اور یہ شیطان کہہ رہا ہے جس کو اس نے، جو لوگوں نے فالو کیا، کہ تمہاری کمپلیننگ نہ مجھے ہیلپ کر سکتی ہے، نہ ہی مجھے تمہاری ہیلپ کر سکتی ہے. آئی ہیو ڈسبلیوڈ ان یور آئیڈل، کہ میں نے انکار کر دیا کہ تم نے مجھے آئیڈل بنایا. تو ہم شیطان کو آئیڈل بناتے ہیں بیسیکلی جب اللہ کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ ڈس بلیو کر دے گا. The transgressors have incurred a painful retribution. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہ جیسے وہ لیے بات کرتے ہیں نا، جنگ کی انفارمیشن، کوئی بھی انفارمیشن ہمیں ملنی، یہ قرآن کے تھرو ہمیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن دی ہے. اور یہاں پہ جو آیت تھی وہ 48 جو تھی، کہ وہ جیسے شیطان ان کی نظروں میں ان کے کام بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے رستہ چھوڑ دیتا ہے انسان، تو ظاہر سی بات ہے، جبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنے مذہب میں اتنے، مطلب ان کو دل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں کیونکہ ہم بھی پہلے انہی میں تھے، انہی مسجدوں میں بیٹھتے تھے، لیکن ہم باہر سے اس منظر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا. لیکن یہ باتیں جیسے قرآن میں پڑھتے ہیں تو اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں ان کے دل میں اتنی محبت، اتنی عقیدت اپنے لیڈرز کے لیے، اپنے مولانا جن کو کہتے ہیں، مفتی، مولانا، مولوی، ان سب کے لیے اتنی عقیدت کیوں ہے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ان کے لیے شیطان جو ہے وہ ان کی نظروں میں ان کے لیے بہتر کر رہا ہے. اینڈ تو پھر وہ کہتا ہے کہ ان کو یہ وسوسے جو وسپرز ہوتے ہیں، یہ اسی طرح تو ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے دماغ میں اس طرح وسپر کرتا ہے، وہ بات ڈالتا ہے کہ ان کے اندر اتنا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ وہ کبھی تو وہ لڑنے آ رہے ہیں، ورنہ وہ میدان چھوڑ کے نہ بھاگ جائیں. جو ڈسبلیور وہ بھی لڑنے کے لیے اپنی پوری تگ و دو سے، پورے جنون کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ شیطان ان کو. لیکن یہ صورتحال ڈفرینٹ تھی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ
فرشتوں کو بھیجا تو اس نے فرشتوں کو دیکھا اور وہ الٹے قدم بھاگ گیا، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھ سکتا ہوں. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ وائی شیطان مطلب وہ دیکھ رہا ہے حقیقت، وہ دیکھ رہا ہے، وہ بھی ایک زمانے میں فرشتہ ہی تھا، اور وہ اپنے ساتھیوں کو پرابلم میں سے یہ بھی میرے ساتھی تھے، میں ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور وہ دیکھ رہا ہے اور وہ حقیقت دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ گاڈز ریٹریبیوشن از آسم. تو یہ بات بڑی سوچنے کی ہے کہ اگر ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا تو شیطان جیسا ویسی چیز بھی، اس کی ایگو جو ہے وہ اس کو غلط راستے میں اس طرح دھکیلتی چلی جائے گی. یہ اتنی پاور ہے اس کے اندر کہ ہم نے اگر اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا تو ہماری جو عقل ہے، ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو دیکھنا، ہمارا سننا، ہر چیز پہ ایسے پردے پڑتے ہیں کہ شیطان کی اگزامپل بھی دیکھ لو کہ وہ دیکھنے کے باوجود بھی سجدے میں نہیں گرتا. یہ ہمارے لیے بڑی سوچنے کی بات ہے. ماشاءاللہ، پریز گاڈ. جی ماشاء اللہ. جیسا کہ ایک سب ٹائٹل ہے نا قرآن میں، میسنجر تقوی نے لکھا کہ سیٹن hypnotizes his constituents، تو لٹرلی وہ اپنے اسپیل کے اندر ان کو لے آتا ہے. ہپنوٹائز، آپ دیکھیں نا، یہ اگر آپ کبھی یہ اسکیری موویز جیسے ہوتی ہیں، کوئی ویمپائر ہے کیا ہے، تو وہ ہپنوٹائز کر دیتے ہیں نا ان کو، جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کے اسپیل میں آ جاتے ہیں، لٹرلی ان کو کنٹرول کرتے ہیں. پھر یہ حقیقت ہے جو کہ تمام مذاہب میں سیم کانسیپٹ ہے کہ کیسے شیطان ہپنوٹائز کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فری ول دی ہوئی ہے انسانوں کو نا. شیطان بھی کسی پہ فورس نہیں کرتا، وہ ایک وسپر کرتا ہے، اور اگر آپ اس کی وسپر پہ بلیو کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا اپنا کام دکھاتا ہے. اس نے پھر آپ کو یہ ساری چیزیں، یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، وہ اسی طرح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر شیطان ہے اور آپ ہیں، کیونکہ اب آپ کو اللہ کی پروٹیکشن ہی نہیں ہے. آپ نے اس کو چوز کیا، آپ نے اس کو اپنا معبود بنا لیا. آپ اس کی راہ پہ چلیں گے تو آپ اسی کی عبادت کر رہے ہیں نا. اور لوگ کہیں گے کہ جی شیطانی کلٹ ہے یا کیا ہے. جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سیدھے پہ راستے پہ نہیں چل رہا، تو وہ آٹومیٹیکلی وہ شیطان کے گروپ میں شامل ہو جاتا ہے. وہ چاہے کس رنگ کا ہو، چاہے وہ مذہبی صورت میں ہو، چاہے وہ بہت ہی زیادہ اوپنلی برائیاں کر رہا ہو. ان کو نہیں سمجھ آتی کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، وہ ان کو ہپنوٹائز کر دیتا ہے، اور پھر ان کو جب چھوڑے گا وہ، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہوا. اور سونر اور لیٹر برے کام کا برا نتیجہ پہلے یہاں نظر آ جاتا ہے. لوگوں کو جب جیل ہو جاتی ہے یا کیا، they could get away for a long time، لیکن پھر ایک دم رسی جب چھٹتی ہے نا ان کی. سوری، ہاں go ahead. نہیں سوری، میں نے شاید تھوڑا سائلنٹ ہو گیا تھا، میں نے شاید بات میرا کمپلیٹ ختم کرنا. ہو گیا. نہیں، میں وہ یہ کہتا کہ یہ جو کنٹینیوسلی بعض آپ نے دیکھا ہوگا، بعض کا لوگ کسی کو کنونس کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں یار یہ کام ایسے کر لیتے ہیں، وہ تو اگلا بندہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کر سکتا ایسے. تو آپ نے دیکھا وہ ٹیکٹک یوز کرتے ہیں، بار بار اس بات کو ریپیٹ کریں گے اور ڈفرینٹ پہلو سے ریپیٹ کریں گے، اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. فائنلی وہ بندہ موسٹ لائکلی مان جائے گا کہ ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں، یا تھوڑا بارگین کر لے گا، میں اتنا کر لیتا ہوں. تو مجھے یہ ٹیکٹک بڑی اچھی طرح، اور میں دیکھا ہے لوگ یوز کرتے ہیں. مجھے جب ماشاء اللہ کوئی بات کرتا ہے تو میں سیکنڈ ٹائم وہ بات کرتا ہے میں ان کو وہی روک دیتا ہوں. میں نے کہا دیکھیں بات ہم نے کی تھی، میں نے آپ کی بات سنی اور میری جہاں تک ججمنٹ ہے، اور یہ بات ایسے نہیں ہو سکتی، تو اب یہ بار بار ریپیٹ مت کریں. میں انہیں ٹوک دیتا ہوں. مجھے پتا ہے اسپیشلی دیسیوں کی بھی عادت ہے کہ بار بار ریپیٹ کریں گے، بار بار ریپیٹ کریں گے کہ بندہ مان جائے گا فائنلی تو میں وہیں روک دیتا ہوں سیکنڈ ٹائم کہ نہیں پلیز یہ آپ نے ہماری بات ہو چکی ہے. تو یہ شیطان کا بھی وہی سیم میتھڈ ہے کہ وہ بار بار وسپر کرے گا آہستہ آہستہ. سپوز کوئی کام ہے جس کے اندر رشوت ہے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کے اندر جو گرے ایریا ہے کہ بھائی یہ حرام کا پیسہ ہے، کوئی بھی ایسی بات لے لیں، تو آہستہ آہستہ ڈالے گا. پھر بندہ پہلی بار بندہ سوچے گا نہیں یہ غلط بات ہے، پھر وہ خیال آئے گا. وہ خیال کہاں سے آیا؟ نیگیٹو خیال، وہ شیطان سے آیا. تو اس لیے ہمیں فوراً 23 97 98 سیک ریفیوجی ان گاڈ فرام دی وسپرز آف ڈیول، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی کے شیطان کے وسوسوں سے، اور میں یہ بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب ہے، کیونکہ آپ نے وہیں بلاک کرنی ہے وہ.
کیونکہ ایک دو نیگیٹو خیال ہے، آپ نے اس کو اوور کم کر دیا، لیکن وہ خیال پھر آئے گا، نہیں میں کر سکتا ہوں، پھر آئے گا، پھر آہستہ آہستہ آپ نا سلولی آپ کا ڈگری کم ہوتا چلا جائے گا اس کے اپوزٹ جانے میں، ایک پھر آپ 50% پہ آ جاؤ گے کہ آپ بولو گے نہیں یار کر لیتے ہیں، اس میں اتنی کون سی بڑی بات ہے. وہ سارا جو نیگیٹو یہ جو کلٹ جو اٹھا ہے، یہ شیطان نے بس ڈال کے سب آپ کو کوئی نیگیٹو خیال آتے ہیں نا، وہیں پہ یہ ورد کرنا شروع کر دیں کہ اس کے وسپر بند ہو جائیں 23 97 98، بالکل. اور اس کے بعد پھر وہ وسپر بند ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ کا بند رہیں گے، پھر ایٹ لیسٹ اس کے بعد آپ پروٹیکٹڈ ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کا فیصلہ کیا تھا، پہلا فیصلہ، اور آپ نے فیصلہ کیا تھا یہ چیز غلط ہے، تو بس ٹھیک ہے آپ اس پہ اٹل ہو جائیں، ماشاء اللہ. ماشاء